अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका यूथ फोरम के प्रोग्राम में। मैं आपकी मेज़बान महनाज शफ़ी बनी रहूँगी आपके साथ आज की इस नशिस्त में। नाजरीन, हर कौम और मुल्क की तामीर तरक्की में तालीम का बहुत बड़ा रोल रहता है, ख़ुसूसन नौजवानों की तालीम का। अक्सर व बेशतर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आला से आला तालीम हासिल करें जो हमें बहुत उम्दा मुलाजमत दे या एम्प्लॉयबिलिटी दे। नाजरीन, जो हमारा कदीम ज़माना था और आज का ज़माना है बहुत मुख्तलिफ है। हमारी सोच बदली, हमारी तहजीब बदली, हमारी ज़रूरियात बदली और हमारी तालीम भी बदली। जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था और मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। जहाँ पहले ज़माने में हमें डिग्रियाँ हाथ में होती थी, जॉब भी हाथ में होती थी, वहीं आज का ज़माना है आजकल डिग्रीज़ है लेकिन जॉब की बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। जो आज की एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन है। पोस्ट कोविड अगर हम देखें ये बात नुमाया हो गई, खाली डिग्रीज से हमें जॉब्स नहीं मिलने वाली है, हमें स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाजरीन, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है वो रहेगा स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। नाजरीन, इस मौजू पे बहसो मुबाहिसा करने के लिए यूथ फोरम की स्टूडियो में हमने चंद दोस्तों को दावत दी है। तारुफ करते हैं इनसे। आप हैं इमाद और साथ देंगे हमारा सपना, और मेरी बाई जानिब तशरीफ फरमा है सबाहत, साथ देंगी हमारा शाइस्ता, बने रहेंगे हमारे साथ मुर्तजा। आप सब दोस्तों का खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। इमाद, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही अर्ज किया कि आज हम स्किल बेस्ड एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। जो हमारा पॉपुलेशन है इंडिया का, तकरीबन 60% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, हमारी आबादी का हिस्सा नौजवान है, जिस पे हमारे कौम और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल मुनहज़र है। तो आज का जो बहुत ही एक मसला बन चुका है हमारे यूथ के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, वो है जॉब का, रोजगार का। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा अब हमने इनकॉर्पोरेट किया है, अब इसमें हम शिफ्ट हो रहे हैं ग्रेजुअली स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ। क्या लगता है आपको, फिर भी यहाँ पर जॉब्स नहीं है? कहाँ पे ये लूप होल्स है, कहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो है? जी देखिए, पहली बात हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इस दुनिया में हमने कई चैलेंज फेस किए, कई सेटबैक्स फेस किए। एक सेटबैक था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एंड एट दैट टाइम इट वाज अ सेटबैक क्योंकि आपकी ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म हो रही थी, मशीन्स रिप्लेस एग्जैक्टली। और आज भी वैसा ही एक सेटबैक है कि आपकी ट्रेडिशनल जॉब्स, आपके टीचर्स हो गए, आपके बैंक एम्प्लॉयज हो गए, आपके क्लर्क्स हो गए, उनका काम आपकी डिजिटल वर्ल्ड ले रही है, आपकी मशीन्स ले रही है, AI इज टेकिंग प्लेस। सो अभी भी ये हमारे लिए काफी ज्यादा नया है, और अगर देयर आर लूप होल्स, देयर आर गैप्स, they have to be addressed in that respect as well. So I think this is quite a shady topic. हम नहीं बराबर बोल सकते हैं कि सब कुछ नहीं है और सब कुछ है भी. It's very ambiguous here. But I think there's a need to further work on this. और यहाँ पे मैं statistics कहना चाहूँगा कि हर साल JKBOP BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के लिए कोर्सेज के लिए एडवर्टीजमेंट निकालता था, विच इज अ कम्प्लीटली प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्स। तो लास्ट ईयर 12,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एंड इस साल 24,000 पार्टिसिपेट बच्चों ने किया, 24,000 बच्चों ने। सो इट इज एक्चुअली डबल द नंबर। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन दैट यूथ इज गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर, और ये ना हमें एक रे ऑफ होप दिखाता है इतने डिफिकल्ट टाइम्स में, आई कैन से। जी आगे और बात करेंगे इसके हवाले से। जी सपना, अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें, एक हमारे यहाँ था एक नोशन कि स्किल होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्किल होना चाहिए, वो फैच करता है ज़्यादा जॉब्स वगैरह। लेकिन जब पोस्ट कोविड का सिनेरियो हुआ, ये बात बिल्कुल एविडेंट थी, जो हमारे प्रोफेशनल्स थे उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। स्किल बेस्ड इकोनॉमी, उस टाइम हमें पता चला कि स्किल बेस्ड इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस थी। तो आपको क्या लगता है, जो हमारा यूथ है, जो डिग्री होल्डर्स है, इन्होंने तो अब डिग्रीज की, यहाँ पर PhD वाले भी बहुत ही जॉब का स्केर्सिटी है, क्या किया जाए उन यूथ्स के साथ ताकि हम उनको कन्वर्ट करें एक स्किल्ड वर्कफोर्स में?
جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, پہلے تو ہمارے یہاں پہ اسکل ایجوکیشن کو اتنی امپورٹینس ہم نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے, ہمارے پیرنٹس ہی مان لیجیے, ہمارے پیرنٹس ایسے ہیں کہ آج کل جو پرائیویٹ اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ وہاں سے آ کے ڈائریکٹ ٹیوشن چلے جاتے ہیں. تو ووکیشنل ٹریننگز یا ووکیشنل ایجوکیشن اگر ہم دیتے ہیں تو اس میں ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے بچے کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, لیکن جو کہ سراسر غلط ہے. ایسا ہمیں دیکھا گیا ہے, جیسے کہ اگر ہم اپنے انڈیا کو باہر کی کنٹریز سے کمپیئر کریں تو ہم بول سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارا یو ایس اے ہے, یو ایس اے میں 2017 تک کا جو اسٹیٹکس دیکھا گیا تھا اس میں بتایا گیا ہے کہ 50% سے زیادہ ایسا یوتھ ہے, ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ووکیشنل ٹریننگز لے رہی ہیں, آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور ہمارے انڈیا کی اگر وہیں پہ بات کریں تو 2017 تک ہمارا جو تھا 5% رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ان امپلائمنٹ ہے, مجھے لگتا ہے ان امپلائمنٹ اس وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے. ہمیں سب سے زیادہ اسٹریس دینا چاہیے کہ اگر ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں, فار ایگزامپل ہماری اسکول ایجوکیشن چل رہی ہے, تو ہمیں اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے, ووکیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ہمیں بچے کو ضروری دینی چاہیے, کیونکہ اس کے بنا ہمیں یہاں پہ یہ تو پکا ہو گیا ہے, کیونکہ ہم جہاں پہ بھی جاب کے لیے جاتے ہیں ہمارے ریزیومے میں ڈگریز کام نہیں آتی, وہاں پہ سب سے پہلے ہمیں امپلائر یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس اسکل کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہم ایجوکیشن کو پریفرنس دے رہے ہیں اتنا ہی اگر ہم اسکل ایجوکیشن کو پریفرنس دیں تو مجھے لگتا ہے ان امپلائمنٹ بہت جلدی ختم ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ. شائستہ, یہی کوشچن میں آپ سے ڈائریکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے سپنا نے کہا کہ یو ایس اے میں ان کو تقریباً جو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس ہے مور دین 50% یا ان کا پاپولیشن کا جو یوتھ کا چنک ہے وہ اسکلڈ ہے. اور اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں, ہم ایجوکیشن کو اسائڈ نہیں کر سکتے, ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کو اوور ہال کرنا ہے اور اسکلڈ اس کو بنانا ہے تاکہ جو ہمارا ورک فورس ہو وہ اسکلڈ ہو, وہ انڈسٹریز کے لیے فٹ ہو, چینجنگ جو ہمارا سرکمسٹانسز ہے اس کے لیے فٹ ہو. کیا اوور ہالنگ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ضروری ہے اور اس حساب سے ہمارا انفراسٹرکچر ہے, اور کیا چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ جو یہ اسکول بیسڈ ایجوکیشن ہے یا فارمل ایجوکیشن ہے یا ووکیشنل ایجوکیشن ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہینڈ ان ہینڈ ہونی چاہیے. اگر ہم نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو بتائی گئی ہے, آپ جو ریفارمز کی بات کر رہی ہیں, کیا اوور ہالنگ ہونی چاہیے, تو لیٹسٹ جو ہمارے پاس نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے اس کے مطابق اسٹوڈنٹس کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے حساب سے جو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کورسز اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اتنی آزادی ان کو ہے, اور وہ بھی ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ. پلس ہر اسکل کو یکساں اہمیت دی گئی ہے. اوور ہالنگ کی بات کریں تو ہب اینڈ اسپوک ماڈل اس میں اڈاپٹ کیا گیا ہے, جس میں آپ کے ہر کسی اسکول میں ایک اسکل لیب ہونی چاہیے. اس اسکل لیب کو ایک تو وہ اسکول یوز کر سکتا ہے, دوسرا جو باقی اسکولس ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. پلس جو آپ کے فارمل ایجوکیشن میں ڈراپ آؤٹس ہیں, اگر آپ ان کو ووکیشنل ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں, آپ ان کو ریپیٹ ٹریننگ کروا سکتے ہیں جس میں بھی ان کا انٹرسٹ ہو, پلس ان کو ان دا مین اسٹریم آف ایجوکیشن اس میں الائن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2025 تک لگ بھگ 50% اسٹوڈنٹس جو بلانگ کرتے ہیں اسکولس کو اور ہمارے ہائر ایجوکیشنس کو, جو ہمارا بہت بڑا چنک جاتا ہے ہائر ایجوکیشن میں, اس میں سے بچے کم سے کم اسکلس کا ایکسپوجر ان کو ہونا چاہیے. پلس یہ ہے کہ کم سے کم فارمل ایجوکیشن میں جو بچہ ہے اس کو کم سے کم ایک اسکل سیکھنا ضروری ہے. ایک اہم لائن جو اس میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں کہی گئی ہے, دیر شوڈ ناٹ بی نو ہارڈ سیپریشن بٹوین ووکیشنل اینڈ اکیڈمک اسٹریم. وہی بات کہ یہ ایک ساتھ چلنے چاہیے, اور بچے کو ضروری فارمل ایجوکیشن کے بھی ضروری ہے اور ووکیشنل ایجوکیشن بھی ضروری ہے. یہ اوور ہالنگ پیپرز پہ آ گئی ہے, لیکن اس کو پریکٹیکل ٹرمز میں اپنانے کی ضرورت ہے, فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے, اور ریزلٹس دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے یہ صحیح بات فرمائی کہ پریکٹیکل کی بات کریں. اگر ہم اسکولز میں دیکھیں, بہت ہی گنے چنے اسکولز ہیں یہاں پر جو ووکیشنل ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں, یا پریکٹیکل ایجوکیشن یا اسکل بیسڈ ایجوکیشن, کیونکہ ریزلٹس یہ ہے ہمارے پاس وی ہیو این آرمی آف ٹرینڈ گریجویٹس, لیکن ہمارے پاس اسکلڈ ورک فورس نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے ان امپلائبلٹی کا نمبر ہے وہ دن بدن بہت ہی رائز ہوتا جا رہا ہے.
جی صباحت، اگر ہم بات کریں ایک نعرہ چلا تھا آتم نربھر بھارت کا، اس کا یہی تھا کہ سیلف ریلائنٹ ہمیں ہونا ہے ہر لحاظ سے، فرام گراس روٹ لیول تو اپ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہاں تک ہم جا رہے ہیں اور کتنا کچھ کرنا بہت ضروری ہے؟ جی پہلے جب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں آتم نربھر بھارت، اٹ مینس خود ہی کہ ایک سیلف ڈیپینڈنٹ رہنا ہے انسان کو خود ہی اپنے پہ. یہ پی ایم مودی نے 2020 میں ہی انیکٹ کیا تھا کہ اگر آپ خود ایک سیلف ڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں اپنی لائف میں تو اس کا مطلب آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں نہیں. تو کل کو آپ کو اگر کوئی سکلز بھی ہے، ہمیں جب کووڈ پینڈیمک ہوا تھا تو سارے گھر میں ہی بیٹھنے لگے، تو بچے جن کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کے اندر سکلز ہے وہ بھی خود میں نا ڈھونڈنے لگے، وہ تنگ آنے لگے گھر میں، وہ ڈھونڈنے لگے، وہ انسٹاگرام پہ یا سوشل میڈیا پہ پیجز بنانے لگے، کیلیگرافی سیکھنے لگے، وہ ارن کرنے لگے. ان کو سمجھ آ گیا کہ ارننگ کس کو بولتے ہیں یا ہم خود کیا کر سکتے ہیں لائف میں. بس ایک اسکل بیسڈ جو ایک یوتھ ہے ہماری کنٹری میں، وہ خود ایک کرنسی ہے ہمارے فیوچر کی. صحیح بات ہے. آگے اور بات کریں گے مرتضیٰ، جیسے انہوں نے بات کی آتم نربھر بھارت کی پالیسیز، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری پالیسیز آ رہی ہیں اور آتی بھی ہیں. اگر ہم گاندھی جی کی بات کریں، جو ان کا سسٹم آف ایجوکیشن بھی تھا، تب بھی وہ بولتے تھے ووکیشنل ایجوکیشن، ووکیشن کو ساتھ رکھو. اور اگر ہم آج کی بات کریں، تب کا ووکیشن اس ٹائم کے لیے سیوٹیبل تھا، اور جو آج کا ووکیشن ہمارے اسکولس میں ہے جو ہم دے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو آنے والے ڈیمانڈز ہیں ہماری سوسائٹی میں اس کو ہم فلفل کر سکتے ہیں؟ جی میم، جیسا ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ بہت ساری انیشیٹیوز لے رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو سکل بیسڈ ایجوکیشن ہے وہ ہر کسی مطلب پرائمری اسکولنگ سے ہی، مطلب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو تبھی سے اس کو یہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے بارے میں اس کو بتایا جائے. جیسے کہ پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا ہے، یا اسی طرح بہت سارے انہوں نے اسکیمز یہاں پہ لائی تھی. تو کہیں نہ کہیں، کیونکہ اگر ہم ایک سائڈ سے دیکھیں تو جو یوتھ ہے وہ بہت ساری ڈگریاں لے کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں گے تو بہت زیادہ مطلب ڈیمانڈ ہے جو سکلڈ، جنہوں نے سکل بیسڈ ایجوکیشن لی ہو، یا سکل بیسڈ لیبرز کہیں گے ہم، یا کوئی سکل بیسڈ کوئی بھی ان کے پاس ٹیلنٹ ہو، تو کہیں نہ کہیں انڈسٹریز میں ان کی کمی ہے. تو یہ کسی نہ کسی طرح سے ایک پرابلم ہے کہ ایک طرف سے ہماری یوتھ گھر پہ بیٹھے ہیں، ایجوکیٹڈ یوتھ گھر پہ بیٹھے، اور دوسری سائڈ سے ہمیں ورک فورس کی کمی ہے انڈسٹریز. اور جی آگے اور بات کریں. جی شائستہ، یو وڈ لائک ٹو ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ تعلیمی نظام تیز رفتار سے بدل رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی سے یہ ہوا کہ ہمیں بہت مواقع فراہم ہوئے ہیں اور امپلائبلٹی بھی بڑھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ایک اسکل بیسڈ گیپ آ گیا ہے. کیونکہ جن چیزوں کو ہم ٹرین کروا رہے ہیں، ہم ایک ورک فورس تیار کر رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ ورک فورس تیار ہو رہا ہے کچھ ٹائم اس میں چلا جاتا ہے، جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آ جاتے ہیں وہ آبسلیٹ ہو جاتا ہے. تو بجائے ہم اس پر منحصر رہیں، ہمیں ٹیک ڈرائیون رولز فراہم کرنے ہیں اور اس کے لیے ورک فورس کو تیار کرنا ہے. پلس اگر آپ کسی شعبے کو اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ پورا پروسیس جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. چاہے آپ کو گورنمنٹ فراہم رولز کرتی ہے، کن کو وہ انکلوڈ کرتی ہے، ان کو دیکھ کے وہ چیزیں بنانی ہے. چاہے آپ ٹریننگ پروسیس کر رہے ہو، چاہے آپ پیپر ورک کر رہے ہو، جو بھی آپ چیزیں فراہم کر رہے ہو جس کے مطابق آپ ٹریننگ دے رہے ہو، تو یہ ان کامبو میں یہ ساری چیزیں جو سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے، تب ہمیں فروٹفل ریزلٹس مل سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اماد، یہاں پہ بات آتی ہے فیوچرسٹک تھنکنگ کی. جیسے انہوں نے بات کی کہ وہ اسکلز اوبسلیٹ ہو جاتے ہیں آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. جی اگر ہم بات کریں اب جو ہمارا آج کا سسٹم آف ایجوکیشن، یہ بالکل ورچوئل ہونے والا ہے. آنے والے وقت میں ہمیں شاید آف لائن کلاسز وہ ایک خواب لگے آگے 10 سالوں کے بعد، 20 سالوں کے بعد. آپ کو کیا لگتا ہے اس تھرو دس میڈیم آف ایجوکیشن ڈو وی نیڈ ٹو چینج اوور میڈیم آف ایجوکیشن، یا ہمیں آف لائن کنونشنل سسٹم کو کیری کرنے کی ساتھ ساتھ ضرورت ہے، یا اس سے جو ہماری سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے وہ فلفل ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ میں
بلیو نہیں کرتا ہوں اس آئزک ایزیمو والی یونیورس میں. آپ کو پتا ہے کہ آئزک ایزیمو ایک فیمس فکشن رائٹر تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ فیوچر میں ایسا ہوگا کہ بچے اپنے اپنے رومز میں بیٹھیں گے اور ایک کمپیوٹر ہوگا ان کے سامنے اور ان کی ایجوکیشن ویسے ہوگی. بٹ فرام دا ایرسٹوٹلین ٹائمز وی نو وی ہیومنز آر سوشل بینگس, اور ہمیں سوسائٹی میں رہنا, سوسائٹی میں ایک دوسرے کا سیکھنا, ایگزیکٹلی جس کو نیورو سائنس میں لوگ کو ریگولیشن کہتے ہیں. تو ایک دوسرے کا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور سیکھتے ہیں, دیٹ از واٹ ہیلپس اس ایز اے اسپیشیز گوئنگ, اور ہماری کوآپریشن کے لیے, ہماری سویلائزیشن کی پروگریس کے لیے یہی چیز ریسپانسبل رہی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. سیکنڈ پوائنٹ جو آپ نے فیوچرسٹک تھنکنگ کا کہا, دیکھیے یوول نوآ ہرارے ایک انٹلیکچوئل ہماری پریزنٹ ڈے سینچری کے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن کو اب اسٹیٹک نہیں رکھنا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن ہو گئی کمپلیٹ اور آپ کے 20-30 ایئرز وہ اپنی جاب کو دینے ہیں, سروس سیکٹر کو دینے ہیں, بلکہ اٹ ہیز ٹو بی ڈائنامک کنٹینیوم. مطلب کہ ابھی ایک نئی اسکل آئی, آپ نے وہ بھی سیکھنی ہے, اس کے بعد کوئی کچھ اور آیا, یو مے ہیو ٹو ایون چینج یور پروفیشن ان اے ویری ڈاگمیٹک سینس, اینڈ دیٹ از سم تھنگ وی ہیو ٹو گیٹ یوز ٹو. سو دس از اسٹل مچ آف این چیلنج, بٹ آئی تھنک یہاں پہ ہمیں ان چیزوں پہ بھی فوکس کرنا جن پہ ہم ایزیلی فوکس کر سکتے ہیں, جیسے کہ ڈیٹا سائنس. وی کین امپلائے آور اسٹوڈنٹس ان ڈیٹا سائنس, اور ڈیٹا سائنس از اے ایور گروئنگ فیلڈ. ہم دن بدن اور ڈپینڈ کرنے والے ٹیکنالوجی پہ. ایگزیکٹلی. ایٹ دا سیم ٹائم ہیلتھ سیکٹر از دیر, paramedical courses are there, there is dearth of doctors in fact. So I think yahan pe hame thoda critical approach lena hai, and we have to see that government has to raise the number of seats as well as a platform for these students to go in there. دیکھیے 18 لاکھ بچے نیٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, بٹ ان کو چوز کتنے کرنے ہوتے ہیں نیٹ کے لیے؟ بہت ہی کم, 50,000 60,000 ایٹ میکس. یہاں سے ہمیں ڈاکٹرز کی ڈرتھ بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پوسٹ کووڈ کی وجہ سے, سنس وی آر ان اے تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹری, تو یہاں پہ اکنامک گیپ بھی رہا. سو آئی تھنک گورنمنٹ سیکٹر ہیز ٹو آلسو ورک ایون مور دین دا انڈیویجول ہیز ٹو ڈو آن ہمسیلف اور ہر سیلف. ڈیفینیٹلی یہاں پہ یہ بات بھی آتی ہے, اگر گورنمنٹ سیٹس وغیرہ ریز کرتی ہے, ان کو ان بچوں کو فنڈ بھی کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمارے پاس بیسک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, بیسک نیڈس ہونی چاہیے, بیسک کیپٹل ہونا چاہیے جو ہم ان پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنا بجٹ انکریز کرنا ہے ایجوکیشن کو, اور اس بجٹ کو انکریز کرنے کے لیے ہمیں اپنا GDP انکریز کرنا ہے. سو آل دس از انٹر کنیکٹڈ, وی کی ناٹ جسٹ, ہاں اٹ از آل ڈیپینڈنٹ اپون اکانمی. اس کے لیے ہمارا جو پاپولیشن ہے, اسپیشلی جو ہمارا یوتھ ہے, اس کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور انکم جنریٹ کرنا بہت ضروری ہے. سپنا جیسے انہوں نے بات کی, ڈائنمک ہمیں رہنا ہے. جو ریجڈ سسٹم آف ہمارا ایجوکیشن تھا, یا جو ہمارا شارٹ سائٹڈنس تھا کہ ہم ایک ہی اسکل پہ فوکس کریں گے, آج ملٹی ٹاسکنگ کا زمانہ ہے. آپ کو لگتا ہے جو ہمارے پیرنٹس ہیں یا جو ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن یا ٹیچرز ہے, اتنا اوپن مائنڈیڈ ہے وہ اپنے بچے کو ایسا پلیٹ فارم دے سکتے ہیں؟ کیونکہ دیر از آلویز اے گیپ, جیسے ہمارے اینڈ اٹ ول ریمین دیر, جو ہمارے پیرنٹس کے بیچ میں ہے اور ہم میں ہے, کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں سوچ سکتے ہیں, کیونکہ وی آر باؤنڈ ان اے سوسائٹی. ہمارا فیملی سسٹم بہت, اسپیشلی اگر ہم کشمیر کی بات کریں, تو کیسے ایک بچہ کوپ اپ کرے اور اپنے پیرنٹس کو سمجھائے. جیسے اگر ہم ڈاکٹرز کی بات کریں, آج ڈاکٹرز کی ہے, لیکن ڈاکٹرز بھی ان ایمپلائڈ ہے آج, کیونکہ گورنمنٹ از ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ دیم پراپر جاب اینی ویئر. تو اس سسٹم میں ایک ڈاکٹر کو بھی ایک اندر اسکل ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, یا اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو انکارپوریٹ کرنے کی اپنے آپ میں اسکل ضرورت ہے. تو کیا خیال رہے گا آپ کا, کیا کہنا ہے, پیرنٹس کو کیسے ہم کاؤنسل کریں اور جو ہماری سوسائٹی ہے تاکہ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کریں؟ دیکھیے, جیسے کہ اسکل ایجوکیشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, اسکل ایجوکیشن کے بارے میں ہم صرف اتنا بول سکتے ہیں, ہمارے پیرنٹس جو ہیں, میں مانتی ہوں کہ کئی پیرنٹس ایسے ہیں جو بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کا ٹائم ویسٹ ہوگا, جی اس سے اچھا کہ ہم کسی کوچنگ سینٹر میں اس کو ڈالیں یا کہیں اور ڈالیں, تو جس سے اس کی نالج بڑھے گی. لیکن مجھے لگتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اب ایسا ہے کہ دیکھیے, گورنمنٹ نے بہت ساری اسکیمز نکالی ہوئی ہیں, بہت سارے انیشیٹیوز وہ بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ والی جو پرابلم ہے یہ سالو ہو سکے. جیسے کہ گورنمنٹ جو ہے ابھی بہت ساری اسکیمز لا رہی ہیں, جس میں اسپیشلی ایک اسکیم ہے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا, جی جس کے انڈر وہ شارٹ ٹرم کورسز لے رہے ہیں, اینڈ شارٹ ٹرم کورسز میں وہ کئی ایسے کورسز ہیں جو وہ فری میں لے رہے ہیں,
اس میں مطلب کوئی پیسہ نہیں دینا پڑ رہا پیرنٹس کو, کوئی کچھ نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسے ایسے انیشیٹیوز کرتے رہے گورنمنٹ تو مجھے لگتا ہے پیرنٹس تو ایک تو مان بھی جائیں گے, کیونکہ اس میں ایک تو 8 ویکس کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹوٹل, اس کے بعد بچے کو سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے. صحیح بات ہے. اینڈ اسپیشلی آج کل کی ہماری جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو نئی آئی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ 6th کے بعد آپ لوگ کوڈنگ سکھانا اسٹارٹ کر دو, اینڈ کوڈنگ جو ہوگی وہ مدر ٹنگ میں ہوگی. تو مجھے لگتا ہے جو پیرنٹس ہیں وہ اس بات کے لیے تو ایٹ لیسٹ راضی ہو جائیں گے, کیونکہ مدر ٹنگ میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو سمجھانا بہت ہی ایزی رہے گا. اینڈ انہوں نے یہ بھی بولا ہوا ہے کہ جو 6th میں بچے کو سرٹیفکیٹ ملے گی وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس کو 12th میں جا کے بھی کام آئے گی. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 6th میں کورس کیا ہے یا اسکل کوئی ڈیولپ کی ہے آپ نے 6th میں تو وہ 12th میں جا کے یوز نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس یہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اور ہمارے پاس جو بہت ساری اسکیمز ہیں, اور اب تو جیسے کہ بی ووکیشنل ہوتا تھا پہلے اس کو اتنا معنی نہیں دیا جاتا تھا, لیکن اب وہ ڈگری میں انکلوڈ ہو گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے اب جو پیرنٹس ہیں وہ ایزیلی مان جائیں گے کہ ہم بچے کو یہ والی ٹریننگ کروائیں, کیونکہ کوڈنگ ڈیکوڈنگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے آج کل. اینڈ آج کل مجھے لگتا ہے ٹیچر یہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بہت ایجوکیٹڈ ہیں اینڈ وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کوڈنگ ڈیکوڈنگ آج کل بہت چل رہی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے ہماری وہ بہت ہی بینیفیشل ہے اس کے لیے کہ ہم پیرنٹس کو سمجھا سکیں کہ یہ والا جو اسکل ایجوکیشن ہے, اسکل ایجوکیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے چائلڈ کے لیے. جی جی, بہت بہت شکریہ شائستہ. جیسے انہوں نے بات کی کوڈنگ 6 سے یہ سکھانی اور پیرنٹس سمجھیں گے, اٹ از اے بگیسٹ چیلنج, وی نو اٹ پریکٹیکلی. یہ ہم شہر کی بات نہیں کر رہے ہیں, اگر ہم رورل سوسائٹی کی بات کریں, انکلوژن کی بات جہاں پہ ہم کرتے ہیں, یہ ساری اسکیمز ہمارے پاس ہیں, لیکن اویئرنیس کتنی زیادہ ضروری ہے تاکہ جو ایکچوئل بینیفیشریز ہے ان کو بینیفٹ ہو. کیا آپ کو لگتا ہے ان تک یہ سارا جو انفارمیشن ہے یہ پہنچتا ہے اور پہنچنا چاہیے؟ اور اس میں ہمارا جو سوشل میڈیا اور میڈیا کا وچ از دا 4th پلر آف ڈیموکریسی, اس کا کیا رول رہے گا؟ آپ نے صحیح بات کہی کہ جو ہمارا مین پاپولیشن رورل انڈیا میں رہتا ہے, کیا اس تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں؟ تو اس کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہے, یہ انڈیویجول ایفرٹ سے نہیں ہو سکتا ہے. پلس جو گورنمنٹ ہے ان کو بہت سارے سیمینارز کرنے ہیں, ورک شاپس کرنے ہیں پیرنٹس کے لیے, اسکول گوئنگ اور ہائر ایجوکیشن گوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے, تاکہ ان کو اس چیز کی انفارمیشن ہو, کیونکہ ڈیجیٹلی ابھی بھی رورل انڈیا جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. تو اس میں یہ شک و شبہ رہ سکتے ہیں کہ ان تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچ سکتی ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو یہ کرنا ہے اور ورک شاپس میں پیرنٹس کو انوالو کرنا ہے. آل دو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ بچوں کو برڈن نہیں کرنا ہے, لیکن جیسے سپنا جی نے بھی کہا کہ کوڈنگ ڈی کوڈنگ یہ ایک امپورٹنٹ ارینا ہے اور آنے والے وقت میں اس کی بہت امپورٹنس ہے. تو اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہے اور میڈیا اپنا کام کر رہا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ میڈیا اس میں بھی پیچھے ہے. NEPI کون سی ریفارمز ہوئی, کون سے ہالز اس میں کرنے کی ضرورت ہے, اسکولس کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی. اوبویسلی جب گورنمنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی اسکولس کو انوالو کرنا ہے, یا ڈسٹرکٹ وائز یا اسکول وائز یا کمپٹیشنز کروا سکتے ہیں, سیمینارز کروا سکتے ہیں. تو جس وجہ سے یہ انفارمیشن پیرنٹس تک پہنچ سکتی ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات, کاؤنسلنگ کا یہاں بہت اہم رول ہے. اگر پیرنٹس کو کاؤنسل کیا جائے تھرو, کیونکہ ہمارے ہر اسکول میں ایک کاؤنسلر موجود ہوتا ہے, تو کاؤنسلنگ کے ذریعے پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے تاکہ وہ بچوں کو انوالو کرائیں اس میں, تاکہ یہ جو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہم تک پہنچے اور ہماری سوسائٹی آگے جا کے اور ترقی کرے. جی عماد, اگر ہم کمپیئر کریں اپنے انڈیا کو باقی, اسپیشلی ان پرٹیکولر اگر میں جاپان کی بات بولوں, ان کا جو میجر چنک آف پاپولیشن ہے وہ بہت ہی اولڈ ایج میں ہے, ایجنگ ہے. ہاں, وہ دے آر ناٹ ایبل ٹو ورک, لیکن ان کا جو اکانومی ہے وہ بہت ہی اسٹیبل ہے اور دن بدن بہت ہی انکریز ہو رہا ہے, بیکاز انہوں نے آلریڈی اس طرح کی پالیسیز فریم کی ہے جو ان کا اس ٹائم کا یوتھ تھا وہ امپلائڈ ہے اور انہوں نے اتنی اکانومی جنریٹ کی ہے. ویئرز اگر ہم اپنی اس کی بات کریں, انڈیا کی جو ہمارا مور دین 60% پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, لیکن ان کے پاس امپلائبلٹی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں یہ یوتھ, یہ چنک آف پاپولیشن آگے اولڈ ہونے والا ہے. انڈیا نیڈس ٹو بیکم ریچ بفور اٹ گیٹس اولڈ.
اس کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پہلے ہمیں جاپان کے بارے میں ایک آئیڈیا بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ جاپان میں کارپوریٹ کلچر چلتا ہے اینڈ آفٹر دا بامبنگ ایٹ ناگاساکی جاپان نے بہت زیادہ ایک کہیں گے اسے ایکسپونینشیل ریٹ پہ امپروو کیا. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں انڈیا کا یہ بھی دیکھنا ہے کہ جسٹ بفور اے فیو 100 years انڈیا واز انڈر دا کالونیل رول فار 200 years. سو اگر یہ اتنا امپروو نہیں کر پایا ہے ود ریسپیکٹ ٹو بینگ اے تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹری اینڈ دا کانسٹنٹ کانفلکٹس ود نیبرز اینڈ دا ایور چینجنگ پولیٹیکل plethora of India, it's completely acceptable within some limits obviously. So I think here is the need کہ جو آپ یہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن ووکیشنل ایجوکیشن کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ماڈرن کانٹیکس میں ڈفرینشیٹ کریں کیونکہ آج بھی جو پیرنٹ ہے وہ نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا لیدر انڈسٹری میں جائے, وہ نہیں چاہے گا, بیٹر ہے وہ چاہے گا کہ ہیلتھ الائڈ ٹیکنالوجی میں جائے. سو دیر وی ڈفرینشیٹ اٹ بٹوین اسکل. فار ایگزامپل ایک اسٹچنگ ہے, یو کین کال دیٹ کرافٹ اور ووکیشن, بٹ اگر یہی بندہ بی ایس سی کل کو فیشن ٹیکنالوجی میں کرتا ہے آپ اسے پروفیشنل ڈگری کہتے ہیں. سو ہمارا سوشل فیبرک ابھی بھی اس سائڈ کو اتنا ماننے کو تیار نہیں ہے. دیز آر دا تھنگس وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. جی جی جی, جیسے انہوں نے بات کی سپنا, اس کو ماڈرن ٹچ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے. ہمارے پاس یہاں پہ بہت ٹریڈیشنل کرافٹس ہیں جن کو ہم اسکلز میں انکلوڈ کر سکتے ہیں, اپنے اکیڈمکس میں کر سکتے ہیں, ووکیشنل ایجوکیشن میں انکلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایمپلائبلٹی جنریٹ کر سکیں. ناٹ ایٹ دا لارجر لیول, ایون ایٹ دا اسمالر لیول. اگر ہم اپنے پیپر ماشی کی بات کریں, اگر ہم اپنے فیرن کی بات کریں, جو ساری ہے انڈیا کی ساری ہے وہ آسکر میں جاتی ہے, وہ بڑے بڑے ایوارڈ فنکشنز میں ہم پہنتے ہیں. تو جو ہمارا فیرن ہے, آپ کو نہیں لگتا ہے ان چیزوں کو ہم اسکل کی شیپ دے کر آگے ایمپلائبلٹی جنریٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں اوبیسلی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے, اور جو ٹریڈیشن ہے ٹریڈیشن کو تو سب سے پہلے ہمیں امپورٹینس دینی چاہیے. کیونکہ جیسے کہ دیکھیے ہمارے جو پہلے والے تھے, پہلے زمانے کے تھے, مطلب ہم سے پہلے جو جنریشن آئی تھی وہ شال وغیرہ کے کام سے بہت ہی زیادہ ارن کرتے تھے. وہ تو ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے. قالین کام جو تھا بہت ہی زیادہ فیمس ہوا کرتا تھا, اس سے بھی بہت زیادہ ارننگ ہوتی تھی. ہمارے پالیسی میکرز کو بھی ایسی پالیسیز بنانی ہے جو ہمیں آگے جا کے کام آئے. ہمارا ریسرچ ایسا ہونا چاہیے جو آگے 20, 30, 40 سال تک ہمیں کام آئے. آنے والی صدیوں کے لیے ہمیں ایسی ایجوکیشن کریٹ کرنی ہے جو ہمارے سوسائٹی کو آگے لے کے جائے, ہمارے لوگوں کو آگے لے کے جائے, اور ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ امپروو ہے. تو ناظرین آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. میں لیتی ہوں اپنے دوستوں سے اجازت. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے اور ہمارے پروگرام کی زینت بڑھانے کے لیے. تو ناظرین آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. دیجیے مجھے اجازت. اللہ نگہبان.